हेलो दोस्तों। तो हम अपने दोस्त के पास अब्दुल कादिर के पास आए थे। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे कलाम पढ़ते हैं और आज जो है हम इनसे तकरीर सुनेंगे, जो उनसे भी तकरीर सुनाएंगे। तो अब्दुल साहब आप जो हैं हमारे दोस्तों को कोई अपनी आवाज में तकरीर सुनाइए। किस तरीके से आप तकरीर सुनाना चाहिए? तो दोस्तों आइए देख लेते हैं अब्दुल कादिर साहब की तकरीर। सुनाइए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह ला याती बिल खैर इल्ला अल्लाह। क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। आइए हजरात, हम और आप मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए बावाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीइना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने अभी अभी जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहह लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। हर चीज फानी है सिवाय अल्लाह की जात के, उसी का हुक्म है और उसी की तरफ फिर जाओगे। ऐ मेरे भाइयों, गौर करने का मकाम है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हर चीज फना हो जाएगी, मेरी जात बाकी रहेगी। देखिए हज़रात, ये ऊंचे ऊंचे महलात फना हो जाएंगे, ये जंग जो इंसान फना हो जाएंगे, ये बड़े बड़े पहाड़ फना हो जाएंगे, सारी कायनात फना हो जाएगी। बाकी रहने वाली जात परवरदिगार आलम की है। और इंसान तू क्या समझता है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में एक जगह और इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। मेरे भाइयों, दुनिया में हर बात बात में इख्तलाफ नजर आ रहा है, काम काम में इख्तलाफ नजर आ रहा है, हर काम में इख्तलाफ नजर आ रहा है, लेकिन मौत के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। मौत के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। मौत तो हरगिज आनी है। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं हुकूमत करता हूँ, हुकूमत की वजह से मौत को रोक दूंगा, जरूर बेवकूफ हो गया है। उसके अंदर दिमाग खाली हो गया है, उसके अंदर यानी वो बेवकूफ हो गया है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। हजरात मोहतरम, अगर हुकूमत की वजह से मौत को रोका जाता तो फिरऔन को कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को वजारत की वजह से रोका जाता तो हामान जो फिरऔन का वजीर है उसको कभी मौत नहीं आती। अगर मौत को दवाइयों के जरिए से रोका जाता तो अफलातून और जालिनूस को कभी मौत नहीं आती।
बेशक اگر موت کو محبت کی وجہ سے روکا جاتا تو ماں اپنے بیٹے کو مرنے نہیں دیتی. اگر موت کو وفاداری کی وجہ سے روکا جاتا تو بیوی اپنے شوہر کو مرنے نہیں دیتی. اگر موت کو عقل اور دانائی سے روکا جاتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہیں آتی. اے میرے بھائیو، جب موت آنی ہی ہے تو موت سے پہلے موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر پکار کر کہتی ہے، اے مرنے والے، میں اندھیری کوٹری ہوں، کیا روشنی کا انتظام کر کے آیا ہے نہیں؟ اے مرنے والے، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، کیا ان سے بچنے کا انتظام کر کے آیا ہے یا نہیں؟ اے مرنے والے، میں خاک کا بچھونا ہوں، کیا بچھونے کا انتظام کر کے آیا ہے نہیں؟ اے میرے بھائیوں، اگر ہم نے دنیا میں رہ کر قرآن مقدس کی تلاوت کی ہوگی، نماز پنجگانہ پڑھی ہوگی، اگر ہم نے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوگا، ضرور ہماری قبر میں روشنی ہو جائے گی، ضرور ہمیں قبر میں سانپ اور بچھوؤں سے ہم بچ جائیں گے. اگر ہم نے حسن سلوک کیا ہوگا تو ہم کیڑے مکوڑوں سے بچ جائیں گے. اگر ہم نے دنیا میں رہ کر نماز پنجگانہ نہ پڑھی ہوگی، اگر ہم نے دنیا میں رہ کر قرآن مقدس کی تلاوت نہ کی ہوگی، اگر ہم نے دنیا میں رہ کر حسن سلوک نہ کیا ہوگا تو ضرور ہماری پکڑ ہو جائے گی، ہماری قبر میں روشنی ہونے والی نہیں ہے. اگر ہم نے حسن سلوک نہ کیا، سانپ بچھوؤں سے ہم بچنے والے نہیں ہیں. اگر قرآن مقدس کی آیتوں پر عمل نہ کیا تو قبر کے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں. ہم لاجواب ہو جائیں گے، جواب نہ دے سکیں گے. بے شک. میرے بھائیو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. ہم جانتے سب ہیں لیکن مانتے نہیں. اے میرے بھائیو، آخرت کی تیاری کرو، نمازیں پڑھو، قرآن مقدس کی تلاوت کرو. بہت بڑھیا. اگر انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو فرشتے جب اس کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو بڑے ہی اچھے لباس میں، بڑی ہی اچھی شکل میں آتے ہیں، بڑے ہی نورانی چہرے میں، یعنی نور کے فرشتے بڑے ہی اچھے انداز میں آتے ہیں کہ اس سے دیکھ کر بندہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کر. اگر انسان اچھے اعمال نہیں کرتا ہے تو فرشتے پتہ کیسے آتے ہیں اس کی روح نکالنے کے لیے؟ سیاہ چہرے میں آئیں گے، لمبے لمبے دانت ہوں گے، لمبے لمبے بال ہوں گے، اور ان کی ناک کے نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. جب بندہ دیکھے گا تو گھبرا جائے گا، کانپ جائے گا اگر برے اعمال کرے گا تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسرائیل، آج میں تمہاری وہ صورت دیکھنا چاہتا ہوں جس صورت میں تم گنہگاروں کی روح نکالنے کے لیے آتے ہو. آج میں تمہاری وہ صورت دیکھنے کے لیے آپ سے کہتا ہوں. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی، آپ سے میری وہ صورت نہ دیکھی جائے گی جس صورت میں گنہگاروں کی روح نکالنے کے لیے آتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ضد کی، یعنی ضد کرنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، جب آپ نہیں مانتے ہیں تو اپنا چہرہ دوسری طرف کیجئے، میں آپ کو وہی صورت دکھاؤں جس صورت میں گنہگاروں کی روح نکالنے کے لیے آتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، پھر پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سیاہ چہرہ ہے اسرائیل علیہ السلام کا، لمبے لمبے دانت ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، ناک کے نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. بس یہ دیکھا، ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. جب ابراہیم علیہ السلام
اٹھے ہیں، ہوش آیا، آپ نے اٹھ کر دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اسی سابقہ شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے اسرائیل، اگر اللہ تبارک و تعالی گنہگار انسان کو کوئی اور عذاب نہ دے تو آپ کی صورت دیکھنا اس کے لیے یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، اچھے اعمال کرو، جب فرشتے تمہارے پاس آئیں اچھی صورت میں آئیں، اس لیے اچھے اعمال کرو، قبر کی تیاری کرو۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ ہمارے لیے آسان ہو گئی تو آگے کی اور منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی۔ اگر یہ قبر کی پہلی منزل ہمارے لیے آسان نہیں ہوئی تو آگے کی ساری منزلیں ہمارے لیے کٹھن ہو جائیں گی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان سے گزر کر جایا کرتے تھے تو قبروں کو دیکھ دیکھ کر بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ آپ سے کسی نے پوچھا اے عثمان بن عفان، آپ قبرستان سے گزر کر جاتے ہیں تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ قبروں کو دیکھ دیکھ کر آپ کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں۔ آپ کے سامنے اللہ کے عذاب کا، اللہ کی جنت کا، اللہ کے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، لیکن آپ قبروں کو دیکھ دیکھ کر کیوں روتے ہیں؟ عثمان بن عفان کہتے ہیں اے میرے عزیز، میں نے سنا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ ہمارے لیے آسان ہو گئی تو آگے کی منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی۔ لیکن ہم موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کر رہے۔ تیاری ہے تو کس چیز کی تیاری ہے؟ اس چیز کی تیاری ہے مکان بنانے کی تیاری ہے، کپڑا پھٹنے سے پہلے کپڑے بنانے کی تیاری ہے، جوتا ٹوٹنے سے پہلے جوتا لینے کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن تیاری نہیں ہے تو موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں ہے، قبر کی تیاری نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ہمارے پاس قبر کی تیاری نہیں ہوئی تو ہمارے بہت برا حال ہوگا۔ اسی لیے میں آپ کو مثال بتلاتا ہوں، انسان شادی کرتا ہے، 2 مہینے 3 مہینے کی ڈیٹ رکھتا ہے، تاریخ رکھتا ہے۔ کیوں رکھتا ہے؟ کہ پہلے سے ہی وہ تیاری کرتا ہے، 2 مہینے پہلے ہی صائی کر لیتا برتنوں کی، 2 مہینے پہلے صائی کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وقت پر ہمیں پریشانی نہ پڑے، کہ پہلے ہی صائی وہ بھی ہوگی تو ہم وقت پر جا کر اس کو آسانی سے لے آئیں گے، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ شادی کرتا ہے انسان، کھانے کے لیے چاول پہلے سے ہی لا کر گھر میں رکھ لیتا ہے، دہیج کا سامان پہلے سے ہی لا کر اکٹھا کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ وقت پر اگر آیا ہوا ہوگا تو وقت پر ہم اس کو جو ہے رہا کر دیں گے۔ بارات گھر پہ آتی ہے تو اس سے پہلے کھانا بنایا جاتا ہے تاکہ ہاتھوں ہاتھ کوئی مشکل نہ پڑے۔ اب ایسے ہی عقل مند انسان اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس لیے کہ جب ہم قبر میں رکھے جائیں گے تو ہمیں کوئی مشکل نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، اللہ کا عذاب ہماری طرف نہ دوڑے۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ نماز پڑھنا قبر کی تیاری، قرآن مقدس کی تلاوت کرنا قبر کی تیاری، حسن سلوک کرنا مسلمان بھائیوں سے قبر کی تیاری ہے، اور کسی کا حرام مال سے بچنا قبر کی تیاری ہے، اور حلال کھانا یہ بھی قبر کی تیاری ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیا
اور اس وقت اس کے پیٹ میں لقمہ پہنچ گیا، اس وقت اس کو موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو انسان حرام کے لقمے سے پلا ہے، بڑا ہے، جتنا گوشت اس کے جسم میں بڑا ہے، پلا ہے، وہ حصہ جہنم میں جلے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینا یہ بھی قبر کی تیاری ہے۔ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، 40,000 پر 1,000، 1,00,000 پر 2,500 روپے نکالو زکوٰۃ کے۔ اور ہر اس شخص پر فرض ہے زکوٰۃ جو مالک نصاب ہے، اور مالک نصاب وہ ہے جس پر اتنی قیمت ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، وہ مالک نصاب ہے اور اس پر فرض ہے زکوٰۃ کا نکالنا۔ یہ قبر کی تیاری ہے، لیکن ہم قبر کی تیاری نہیں کرتے۔ انسان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن دنیا میں ہے غرور کرتا پھر رہا ہے، گھمنڈ کرتا پھر رہا ہے۔ اگر حکومت آ گئی، تھوڑی سی حکومت مل گئی، کوئی بادشاہی مل گئی، تو پھر لوگوں سے غرور تکبر میں بات نہیں کرتا ہے، گھوڑے پہ چلتا ہے، شیخی میں رہتا ہے، تکبر اور غرور سے چلتا ہے۔ اے میرے بھائیو، یہ تیرا تکبر اور غرور قبر میں تجھ کو نقصان پہنچا دے گا، یہ تیرا تکبر اور گھمنڈ یہ تجھ کو تباہ برباد کر دے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا میرے لیے اچھا لباس لایا جائے، اس کے لیے اچھا لباس لایا گیا۔ اس نے کہا میرے لیے اچھے جوتے لائے جائیں، اس کے لیے اچھے جوتے لائے گئے۔ کہیں سیر کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس نے کہا میرے لیے اچھا تاج لایا جائے، اس کے لیے اچھا تاج لایا گیا۔ اس نے کہا میرے لیے اچھا گھوڑا لایا جائے، اس کے لیے اچھا گھوڑا لایا گیا۔ اور وہ سج بن کر تیار ہو کر گھوڑے پر بیٹھ گیا ہے، اور اس نے جیسے ہی لگام کو پکڑا، فوراً ملک الموت انسانی شکل میں فقیرانہ لباس میں آ گئے ہیں، میلے کچیلے کپڑوں میں، پھٹے پرانے کپڑوں میں آ گئے ہیں۔ اور آنے کے بعد آپ نے اس بادشاہ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا ہے۔ وہ بادشاہ نے دیکھا، بڑا گھمنڈی بادشاہ تھا، کسی سے بات نہ کرتا تھا اپنے مال دولت کے غرور میں، لیکن اس نے دیکھا یہ کوئی فقیر آیا ہے، اس نے میرے گھوڑے کی لگام کو تھام لیا ہے، میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے کہا، اس بادشاہ نے کہا اے فقیر تو کون ہے؟ آج تک میرے گھوڑے کی لگام پکڑنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی، لیکن تو نے کیا سمجھ کر میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا ہے؟ وہ بادشاہ ڈانٹتا رہا، آپ کو ہٹاتا رہا، لیکن آپ ہٹ نہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا میں تیرے کان میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات تو سن لے، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا بتاؤ، پھر بتاؤ۔ آپ نے زیادہ اس سے کہا تو اس نے کہا بتاؤ، جلدی بتا اے فقیر، جلدی بتا، مجھے کہیں جانا ہے، میں جلدی میں ہوں۔ آپ نے اس کے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں اور تیری روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا، تھرا گیا، کانپ گیا اور کہنے لگا مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں اپنے گھر پہ ہو کر آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اور میں روح نکالنے کے لیے آ جاتا ہوں تو پھر 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا ہوں۔ آپ نے اس کی روح نکالی، وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا،
میں یہ کہتا ہوں تیری دولت کا کیا ہوا؟ کیا تو دولت ساتھ لے کر جائے گا؟ تیرے تخت و تاج کا کیا ہوا؟ کیا تو تخت و تاج ساتھ لے کر جائے گا؟ کیا تو یہ حکومت اپنے ساتھ لے کر جائے گا؟ کیا یہ بادشاہی تو اپنے ساتھ لے کر جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا، بس 2 گز زمین کا ٹکڑا ملے گا اور بدن پر تجھ کو کفن ملے گا، کچھ ساتھ میں جانے والا نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، یہ تیرے لیے موت سے پہلے موت کی تیاری ہے، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دے، یہ تیرے لیے موت سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھنے میں، آپ کے سننے میں جو غلطیاں خامیاں گئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہیلو دوستو، ماشاءاللہ بیان موت کا بیان تھا اور آپ لوگوں نے سنا، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ دوستو دیکھیے، ہم نے، یہ ہمارے دوست ہیں عبد القادر، انہوں نے آپ کو تقریر سنائی موت کے بیان سے، آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور WH ولی چینل کو سبسکرائب کرنا۔ تھینک یو دوستو، ہماری ساری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔